सिदरतुल मुंतहा है क्या? कहते हैं हम जब किताबों के वर्क उलटने लगे ना, शब महराज का वाकया सामने आया, जिब्राइल नबी के साथ साथ चलता आया, एक मकाम पे आके जब रुका तो नबी कहने लगे जिब्राइल आना, तो जिब्राइल ने पलट के कहा लौ दनौ तो अनमुलकन ला अतरक, तो पूर बराबर भी अगर आगे बढ़ गया ना तो बालों पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां से जिब्राइल आगे न बढ़ सके। मैं हाथ जोड़ के फिक्रा कहूंगा, जिब्राइल तेरी अपनी मर्जी, जब नबी कह रहा था आ तो फिर आ। हमें सिदरतुल मुंतहा का मतलब साफ हो गया ना मेरे दोस्त। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां जिब्राइल रुक जाए, जहां किसी की हद बंदी हो जाए, वहां से कोई आगे न बढ़ पाए, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। ये वो सिदरतुल मुंतहा है जहां जिब्राइल रुकता है। मैं और सिदरतुल मुंतहा जानता हूं जहां नबियों का सैयद रुकता है। सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्राइल रुका, जहां नबियों का सैयद रुका है, ये भी सिदरतुल मुंतहा। वहां फरिश्ते रुकते हैं, यहाँ नबी रुकते हैं, मगर दोनों के अंदर फर्क बड़ा है। वहां पर जलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। शबीर की कसम, ये दहलीज ही कोई ऐसी लाजवाब दहलीज है, यहाँ जो बड़ा है वो छोटा नजर आता है। वाह, जितना बड़ा नजर आए ना, जाहिर जिब्राइल सैयदुल मलाइका, सलमान ईमान का 10वां दर्जा, फिजा हबश की मलका, इतने बड़े बड़े मैंने आपके सामने नाम ले लिए। असल में आप नाम रोज सुनते हैं ना, इसलिए उस वैल्यू पे नहीं देखते। यार मलका होना कोई थोड़ी बात है, शहजादा होना थोड़ी बात है। वो शिराज का शहजादा था, किसी ने बाजू पकड़ के कहा अबे बेवकूफ आदमी, वहां रहता था, शहजादा था, नाजो नियम में पला करता था सलमान, क्या हो गया, यहाँ आ गया, बूढ़ा हो गया, जिंदगी खराब हो गई, सारा दिन यहाँ दरवाजे पे जिंदगी गुजर रही है तेरी, कभी इधर मुंह लगाता है, कभी उधर मुंह लगाता है, कभी कोई झाड़ के चला जाता है, कभी कोई बात सुना के चला जाता है। सलमान मुस्कुरा के कहने लगा बेवकूफ, तुम्हें क्या पता मुझे यहाँ आके मिला क्या है, मुझे यहाँ आके इज्जत क्या मिले, तुम्हें क्या पता। जहां मैं पहले रहा करता था वहां लोग सितारों को सजदा किया करते थे, जहां अब आया हूं यहां सितारे दहलीज कोई मज़रुल जाहिब दहलीज है। ये दहलीज सैयदा कोई आम दहलीज नहीं, ये आम हस्ती का घर नहीं है। यहाँ बड़े 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 छोटे छोटे हो जाते हैं। हमने मान लिया मेरे दोस्तों कि बड़ा सितारा नहीं आ सकता। वैसे तो कुरान की दलील है, वन नज्म इज़ा हवा, कुरान कह रहा है सितारा उतरा। हमने दलील में जब रसूल से पूछा या रसूलुल्लाह कब उतरा, रसूल ने कहा दहलीज सैयदा पे उतरा। हमें हदीस भी मिल गई। हमने जब तारीख से पूछा, तारीख ने भी हमें बताया, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, ये सारे इकट्ठे होके खड़े हो गए। और ये मैं आपके इल्म इजाफे के तौर पे फिक्रा कहने लगा हूँ कि आप जब किताबें पढ़ते हैं दारैन भाई, आपके सामने ये फिक्रा कई मरतबा गुजरा होगा, तारीख की किताबों में बेशबहा मरतबा लिखा हुआ है कि जब कोई बाहर का रहने वाला मदीने में दाखिल होता तो वो पहला फिक्रा क्या कहता, वो कहता यार वो सितारों वाली हवेली कौन सी है। मेरे दोस्तों लगे नहीं, खुद कुरान कह रहा है, एक बार नहीं कई बार तारे उतरे। फला उक़्सिमु बिमवाक़ि इन्नुजुम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह कह रहा है मुझे उस चौखट की कसम जहां पर तारे नाजिल होते रहते हैं। क्या बात है, अल्लाह कसम खा रहा है कि
کے تارے نازل ہوتے رہے. قرآن گواہی دے رہا ہے, حدیث گواہی دے رہی ہے, تاریخ گواہی دے رہی ہے. ایک اور فکرہ بھی بتائے دیتے, سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے دروازے پہ آیا تارا. میں نے مان لیا بڑا ستارہ نہیں آ سکتا. ایک ہوتے ہیں بڑے, ایک ہوتے ہیں چھوٹے. جو چھوٹے ستارے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈراپ سٹار, بونے ستارے. چھوٹے. سائنس کہتی ہے ہاں چھوٹا ہو جائے تو زمین پہ آ سکتا ہے, اگر دہلیز بطول پر آ جائے تو قرآن جتنی زندگی لے کے جا سکتا ہے. جب تک قرآن رہے گا تارے کی زندگی رہے گی. یہ سارے ابو لہب ابو جہل اکٹھے ہو کے آئے نبیوں کے سلطان کے پاس. ہم نے سنا ہے آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر آپ سید الانبیاء ہیں تو ایک کام کیجیے, چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے. جو میں نے پڑھا ہے نا اس میں ایسا ہے کہ یوں انگلی نہیں چلی. انہوں نے لکھا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھایا اور یوں ہاتھ پھیرا, چاند 2 ٹکڑے. انہوں نے کہا ہمارے اتنا نہیں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. یہ ہے کہ آدھا ٹکڑا چاند کا آپ کی دائیں بغل سے گزرے, آدھا ٹکڑا آپ کی بائیں بغل سے گزرے, اور پھر واپس جا کے جڑ جائے. ہم تب مانیں گے آپ رسول اللہ. نبی نے کہا میں یہ بھی کر دوں گا لیکن ماننا تو تم نے پھر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کریں تو پتہ چلے نا, کیونکہ آسمان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. خدا کی قسم نبیوں کے سلطان نے یوں ہاتھ اٹھایا, انگلی کا چلنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد آدھا چاند نبی کی ایک بغل سے گزرا, آدھا ٹکڑا دوسری بغل سے گزرا. گزرنے کے بعد واپس جا کر جب ملا ہے پورا چاند بنا ہے. خدا کی قسم یہ تو بھاگے نا, مجھے دلیل مل گئی. میں نے کہا بے وقوفو, اتنا بڑا چاند نبی کی بغلوں سے گزر جائے تیری عقل میں آتا ہے؟ چھوٹا سا تارا بطول کی صرف رسالت اٹھتی. یار آپ سے زیادہ ذہین بندے میں کہاں سے لاؤں, اس سے زیادہ تو میں آرام سے نہیں ٹھہر سکتا. میں نے خود کو باندھ لیا. اب میں جملہ کہتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں آپ کیسی اڑان بھرتے ہیں. اگر بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا ہے, رسالت ناراض ہو. علی کا بازو بلند کر کے دکھائے, بھائی نے نہیں دکھایا ہے, رسالت نے دکھایا ہے. سب کو چھوڑ کر صرف علی کو اپنا بھائی بنائے. چچا زاد نے نہیں بنایا, رسالت نے بنایا ہے. میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں یار, اگر حسنین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے, نانا نہیں جھکا ہوا, رسالت امامت بتا رہی ہے. لوگوں نے بڑا زور لگایا, بڑا شور مچایا, کئی کتابوں کے صفحے سیاہ کیے اسی بات پر. انہوں نے کہا سرکار حضور غریب تھے, گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس, اس لیے انہوں نے اپنے کندھے جھکائے. آپ دیکھیں سلیبس کی کتابیں, اسکول کی کتابیں, یہاں سے لے کر موٹی موٹی کتابوں تک چلے جائیں, سب میں یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا کریں, حضور غریب تھے, گھوڑا نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اپنے کندھے جھکائے اور حسنین کو سوار کیا. سر بھی ہلا دیں گے نا, خدا کی قسم میں سمجھ گا بندہ پورا پہنچ گیا ہے. وہ علی کی عزت کی قسم, میں نے کہا چلو مان لیا, تم کہتے ہو, تم پہ ڈالی یہ بات, تم کہتے ہو حضور غریب تھے, دوست تو غنی تھے. دائیں کندھے پر حسن بیٹھے, بائیں کندھے پر حسین بیٹھے. دل میں سوچ بیٹھا کہ دایاں کندھا عظمت کی علامت ہے, دایاں ہاتھ عظمت کی علامت, مہر نبوت بھی دائیں کندھے پہ, تو لہٰذا اس نے کہا کندھا دایاں تو پھر افضل حسن. دل میں کہتا سوچنے کے بعد مولا سے محبت کرتا تھا, رات کو سو گیا. جیسے ہی سویا خواب کے اندر خود رسول نظر آئے, اور منظر وہی جو پڑھ کے سویا تھا. دائیں کندھے پہ حسن کو دیکھا,
کیا خوش نصیب لوگ گزر گئے یار خدا کی قسم، جنہوں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھے، جن کو مولا نے یہ منظر دکھا. ادھر حسن کو دیکھا، ادھر حسین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں پریشان ہے، کچھ بولا نہیں جا رہا. نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچا نا، سلام علیکم سلام. کیا سوچ رہا تھا تو یا رسول اللہ؟ وہ دل میں ویسے خیال آ رہا تھا ہونا تو نہیں چاہیے، وہ بھی جنت کا سردار، یہ بھی جنت کا سردار، آپ نبیوں کے سلطان، تو میری ضرورت تو نہیں. مگر مجھے سمجھ ایسے ہی آ رہا تھا کہ دایاں ہاتھ افضل، دایاں کندھا افضل، یہاں مور نبوت تو افضل حسن کو ہونا چاہیے. نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں رکھتا ہوں. اس نے کہا ہاتھ رکھا جیسے ہی دل پہ. نبی نے کہا تیرا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے دل پہ. کہا دیکھ میرا دل کہاں ہے؟ کہا آپ کے بائیں کندھے کے ساتھ. کہا تو نے غور ہی نہیں کیا، جہاں حسین کا قدم ہے وہاں تو میرا دل ہے. شبیر کا قدم ہے وہاں تو نبی اپنا دل رکھتا ہے. پتہ جن کربلا میں قدم نہیں رکھتا، وہاں قدم رکھتا ہے جہاں نبی کا دل ہوتا ہے. بس مجھے فکرہ تو یہی کہنا ہے، جتنی عمر کربلا میں حسین کے علی اکبر کی تھی، اتنی عمر مدینے میں محمد کی بیٹی فاطمہ کی تھی. کوئی اس انداز میں گھر واپس لوٹی ہے کہ سگی بیٹی دیکھ کے بولی بی بی ناراض نہ ہونا، یہ میرے ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آواز آئی زینب مجھے پہچان، جو ماحول دربار کا میں دیکھ کے آئی ہوں، نہ تیری چادر بچنے والی ہے نہ میرا حسین بچنے والا. میں وہاں پر حسین کو ذبح ہوتا دیکھ کے آئی ہوئی. بس ایک فکرہ میں نے پڑھ لیا ہے، اگلا فکرہ ہے جو میں پڑھنے کی کوشش کرنے لگا ہوں. شاید میں پڑھ پاؤں اور شاید مجھے اتنی توفیق مل جائے. لکھا ہے قیامت کے مناظر کے اندر ایک منظر یہ بھی ہوگا، جب رسول خدا کی بیٹی آئے گی نا، آنے کے بعد محشر میں ایک اور محشر برپا ہو جائے گا. آواز آئے گی آنکھوں کو بند کرو، چہروں کو جھکا لو. نبیوں کا سلطان کھڑا ہوگا، آواز آئے گی یا رسول اللہ آپ نے اعلان نہیں سنا؟ کہا میں نے سنا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹی سے کیسا پردہ؟ کہا بیٹی سے پردہ نہیں ہے، آج جس حال کے اندر ہے نا، آج تو نے برداشت نہیں کرنا ہے. مجھے حسین کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے جو روایت پڑھی ہے، اللہ کرے میں وہ فکرہ پڑھ سکوں. حسین کا زخمی کرتا دائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے، حسن کا زخمی کرتا بائیں کندھے پہ رکھا ہوا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے شہزادہ محسن کو اٹھایا ہوا ہوگا. ایک چھوٹی سی گٹھڑی کو میدان محشر میں سیدہ کھولے گی اور کھولنے کے بعد عرش کا پایا ہلائیں گی اور ایک فکرہ کہیں گی کوئی ہے میرے منتقم کو بلانے والا، ذرا اسے سامنے تو لاؤ میں اسے دکھاؤں کیا ان لکڑیوں میں سے میرے محسن کے خون کی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ کیا آج تک میرا پہلو زخمی نہیں دیکھا گیا؟ اے پروردگارہ سب کو انصاف ملا ہے، کیا کوئی میرا بھی انصاف کرے گا؟ اس وقت شہداء کو حکم ملے گا جو غازی کے مرید بیٹھے ہو نا، بس میں تمام کرنے لگا ہوں، تمہاری کوئی دعا منت حاجت تم دل میں رکھ لو. میں ایک فکرہ پڑھ کے میں تمام کرنے لگا ہوں. مجھے حضرت شبیر کی غربت کی قسم روایات میں یہی ملتا ہے، ہر شہید نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہوگا اور محشر میں جہاں سیدہ کونین ہوگی اس طرف جائے گی، یا سیدہ کونین کی ایک مرتبہ چیخ آئے گی، آواز پروردگار کی بطول اب کیا ہوا؟ ملک ادھر تو دیکھ، وہ دیکھ سب نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، وہ دیکھ میرا غازی کھڑا ہے، عباس کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی اس کا سر اٹھانے والا.